इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, जिसको अपने इंजीनियर होने पर बहुत नाज है, इसका एक लेक्चर है मसला नंबर 22, जिसमें इसने विरासत पर बात की है और विरासत से मुतल्लिक बहुत सारी बातें बताने के बाद आखिर में जाके क्या बोलता है कि ये सब कोई मौलवी कर सकता है। यानी उसमें मौलवियों का मजाक उड़ाया है और ये दिखाया है कि विरासत का मसला बताना मौलवी का काम नहीं, उसके बस की बात नहीं है। तो बेसिक अब चीज पता चल गई, तो अब आप ये खुद फार्मूले लगा के आपके पास कोई केस आता है तो आप उसको कंसिडर करके काफी हद तक कैलकुलेट कर। आप मुझे बताएं कि ये मौलवी कर सकता है ये काम, जिसको कैलकुलेटर भी इस्तेमाल करना नहीं आता। यानी कहना क्या चाहता है कि ये मौलवी का काम नहीं, ये इंजीनियर का काम है। लेकिन अभी हाल ही में इसके चैनल पर एक वीडियो अपलोड हुई है। ये वीडियो 5 दिसंबर 2019 को अपलोड हुई है। इसमें इसके सामने एक औरत का विरासत से मुतल्लिक सवाल रखा गया और उसका क्या जवाब दिया है वो देखिए आप। विरासत का पूरा कानून तोड़ फोड़ कर रख दिया है। एक औरत का सवाल है जी, फरमाती हैं कि मेरे शोहर वफात पा चुके हैं, मेरी 3 बेटियां हैं, बेटा कोई भी नहीं है। वो कहती हैं कि मेरे शोहर के वालिदैन भी फौत हो चुके हैं और मेरे शोहर के 2 भाई और 1 बहन, वो तमाम भी उनकी ज़िंदगी में ही फौत हो चुके हैं। पता 1 भांजा और 3 भांजियाँ जो हैं वो जिंदा हैं। इसी तरह 2 भतीजियाँ और 4 भतीजे भी हैं। बड़ा ही आसान सवाल है। आप किसी भी मौलवी से पूछो तो बड़ी आसानी से इस सवाल का जवाब दे सकता है कि यहाँ सबसे पहले मय्यत का जो कर्ज़ा है वो चुकाया जाएगा और कर्ज़ा वगैरह चुकाने के बाद जो तरका बचेगा उसमें से 1/8 बीवी का हिस्सा होगा, क्योंकि औलाद मौजूद है। दलील क्या है? कुरान सूरह निसा सूरह 4 आयत नंबर 12। अल्लाह फरमाता है फ़इन कान लकुम वलद फ़लहुन्न सुमुनु मिम्मा तरक्तुम, कि अगर तुम्हारी औलाद हो तो तुम्हारी बीवियों का हिस्सा 1/8 होगा। और यहाँ पे जो 2 बेटियाँ हैं उनका हिस्सा होगा 2/3। कुरान ही में अल्लाह ताला ने इसी सूरे में सूरह निसा सूरह 4 आयत 11 में फरमाया फ़इन कुन्न निसाअन फ़ौक़ स्नतैन फ़लहुन्न सुलुसा मा तरक, कि अगर मरने वाली की बेटियां हों 2 या 2 से ज़्यादा तो उनको 2/3 मिलेगा। मा तरक, तरका में से 2/3 मिलेगा। इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा कि अल्लाह फरमाता है कि बेटियों का हिस्सा क्या है? सुलुसैन, 2 सुलुस, 2/3। कहाँ से? माँ तरका, मय्यत जो छोड़ेगा उसमें से 2/3 है। और फिर सवाल में जिक्र है भांजे और भांजियों का, तो भांजे और भांजियाँ ये वारिसीन की लिस्ट से बाहर हैं। ये असल वारिसीन में आते ही नहीं है, तो ज़वील अरहम में आते हैं, इसलिए इनका कोई हिस्सा ही नहीं है। और जो भतीजे और भतीजियाँ हैं तो उनमें जो भतीजियाँ हैं वो भी वारिसीन से बाहर हैं, ज़वील अरहम में से, उनका कोई हिस्सा नहीं। बच्चे भतीजे तो फिर ये बाकी माल के वारिस होंगे। यानी बीवी को देने के बाद, बेटियों को देने के बाद जो बचेगा वो भतीजों को दिया जाएगा। 1-2 जितने भी हों वो आपस में बराबर बराबर बांट लेंगे। ये आसान सा जवाब है इस सवाल का। लेकिन अब देखिए अली मिर्ज़ा ने इसका क्या जवाब दिया है। ये जो हमारी इस्लामी बहन का सवाल है, इसमें तो वो कह रहे हैं माँ बाप भी फौत हुए हुए और इनके शोहर के जो बहन भाई हैं वो उनकी ज़िंदगी में फौत हो चुके। कुरान ये कहता है कि जिसकी 2 या 2 से ज़्यादा बेटियां हों सूरह निसा के अंदर, तो उन बेटियों में 2/3 माल तकसीम होगा। लेकिन किसके बाद? माँ बाप, बीवी, यानी ये अपना 1/8 ले लें, माँ बाप तो फौत हुए हैं, 1/8 ये टोटल रकम का लें आफ्टर ज़कात और कर्ज उतारने के। उसके बाद जो रकम बच जाए ना उसके 3 हिस्से करें, उसमें से 2/3 हिस्सा 3 बेटियों में बराबर बराबर तकसीम करें, और जो 1/3 बच गया ना वो असल में जाना था इनके खामंद के बहन भाइयों को, अगर वो जिंदा होते। तो अली मिर्ज़ा ने कहा कि सबसे पहले कर्जा वगैरह उतार के बीवी का हिस्सा दिया जाएगा 1/8। फिर क्या बोलता है कि बीवी को 1/8 देने के बाद अब जो माल बचेगा, इस बचे हुए माल में से 2/3 बेटियों को मिलेगा। इसने साफ तौर से कहा कि जो माल बचा है उसके 3 हिस्सा करें और 2 हिस्सा बेटियों को देंगे, जबकि ये कुरान के सरासर खिलाफ है। कुरान के अल्फाज क्या हैं? सूरह निसा सूरह 4 आयत 11 अल्लाह फरमाता है फ़इन कुन्न निसाअन फ़ौक़ स्नतैन फ़लहुन्न सुलुसा मा तरक, कि अगर मरने वाले की बेटियां 2 या 2 से ज़ायद हों तो उनको सुलुसा, सुलुसैन 2/3 मिलेगा। कहाँ से? मा तरक, जो मय्यत ने छोड़ा है वहां से 2/3 मिलेगा। ऐसा नहीं कि असहाबुल फुरूज को दे दें, जो मुतय्यन हिस्से वाले हैं उनको दे दें, उनको देने के बाद जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी है उसमें से 2/3 दिया जाए। ये कुरान नहीं कहता। कुरान तो ये कहता है कि असल तरका से 2/3 दिया जाएगा। कुरान की आयत बहुत ही वाज़ेह है और बहुत ही क्लियर है
اور دنیا کے تمام علماء نے، تمام اسکالر نے اس کا یہی مطلب سمجھا ہے. یہ پہلا شخص ہے جو قرآن کی اس آیت کا غلط مطلب سمجھ رہا ہے. اچھا، اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ اس سے بہت بڑا فرق پڑتا ہے. بیٹیوں کا نقصان ہے اس میں. ایک تو دیکھیے ہمارے معاشرے میں بیٹیاں، لڑکیاں وراثت کے مسئلے میں ویسے ہی خسارے میں ہیں. اگر ان کے ساتھ ان کے بھائی ہوتے ہیں تو ویسے ہی ان کو حصہ نہیں ملتا الا ماشاءاللہ. اور جہاں بیٹیاں اکیلی پڑ جائیں، یعنی ان کے ساتھ بیٹے نہ ہوں، تو وہاں پہ بیٹیوں کو ملتا ہے. لیکن اب اس کا فتویٰ آنے کے بعد، علی مرزا کا فتویٰ آنے کے بعد، اب بیٹیوں کو اس معاملے میں بھی خسارہ اٹھانا پڑے گا، کیونکہ اس نے جس طرح سے بتایا ہے اس طرح سے بیٹیوں کا نقصان ہے. اصل جو اصول ہے اس اعتبار سے یہاں بیٹیوں کو 2/3 اگر اصل مال سے دیں گے تو ان کا حصہ زیادہ آئے گا. لیکن پہلے بیوی کو دے دیں اور پھر جو بچا ہوا مال ہے اس میں سے 2/3 دیں گے تو کم ہو جائے گا ان کا حصہ. بلکہ اس کیس میں تو معمولی حصہ کم ہوگا، لیکن اگر دوسرے کیسز ہوں تو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے بیٹیوں کا اس اصول سے. تو یہ بندہ ہے جو مولویوں پر تان و تشنیع کرتا ہے کہ وراثت کا مسئلہ بتانا مولوی کا کام ہے، اور خود کیسا چوپٹ کر کے رکھا ہے، بیٹیوں کا کتنا خسارہ، کتنا نقصان کر کے رکھا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ اس عورت نے جس نے سوال بھیجا ہے، کسی اللہ کے بندے کو جا کے اس کو سمجھانا چاہیے کہ اس بیوقوف نے غلط جواب دے دیا، اس کا نقصان ہو جائے گا اس کی بیٹیوں کا. جا کے اس کو سمجھانا چاہیے، اس کی بیٹیوں کا نقصان کر رہا ہے یہ. تو ایک تو ویسے ہی عورتوں کو حصہ نہیں مل رہا، یہ بندہ اور ان کا نقصان کرنے پہ تلا ہوا ہے. اور پوری دنیا میں کوئی اس کا قائل نہیں. جو یہ بندہ بتا رہا نا، کہیں کسی طرح سے بھی کہیں اس کا نام و نشان نہیں ہے. صاف ظاہر ہے کہ یہ وراثت کا معاملہ اس کے بس کا روگ نہیں ہے. تو جو مولویوں پہ تان کرتا ہے کہ ان کا کام نہیں ہے، مولوی نہیں کر پائے گا، یہ خود کا یہ حال ہے. بتائیے. اچھا، اس نے اس سوال کے جواب میں ایک ہی غلطی نہیں کیا، آگے دیکھیے ایک اور غلطی کیا. آگے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ بیوی کو 1/8 دے دیں گے اور جو بچے گا اس کا 3 حصہ کریں گے. ان 3 میں سے 2 بیٹیوں کو دے دیں گے اور 1 کس کو دیں گے؟ ایک تو غلطی یہاں کیا. باقی جو 1 بچا ہوا ہے وہ کس کو دلوا رہا ہے؟ سوال میں ذکر کیا گیا ہے کہ بھانجے بھانجیاں ہیں اور بھتیجے بھتیجیاں ہیں. یہ بندہ یہ بچا ہوا حصہ ان دونوں کو دلوا رہا ہے. کہتا ہے کہ بھانجے کو بھی ملے گا اور بھتیجے کو بھی ملے گا. ان کے کیس میں اب وہ 1/3 کہاں جائے گا؟ اس کی ڈیٹیل قرآن میں نہیں آئی ہے، وہ بخاری مسلم میں آئی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، کہ جب جائیداد وراثت تقسیم ہو جائے تو جو باقی مال بچے گا اس کا حقدار اس کے قریبی مرد بھانجا یا بھتیجا ہوں گے. اس کیس میں ان کی بھانجیوں کو وہ نہیں ملے گا، صرف بھتیجوں اور بھانجوں کو ملے گا. بھتیجے کو بچا ہوا ملتا ہے، بھتیجا اسبہ ہے، یہ دنیا جانتی ہے. لیکن بھانجا بھی اسبہ ہے، یہ کہاں سے لے کر آیا؟ یعنی بھانجا کو بھی اسبہ کی لسٹ میں ڈال دیا، جبکہ وہ آؤٹ آف لسٹ ہے. بھانجا نہ اصحاب الفروض میں سے ہے، نہ اسبہ میں سے، کہیں کا نہیں ہے. وہ تو ذوی الارحام میں سے، اس کو لا کے یہاں اسبہ میں ڈال دیا. کہا جو بچا ہوا ہے وہ اٹھا کے کس کو دیں گے؟ بھانجے کو دیں گے اور بھتیجے کو دیں گے. صاف غلط ہے، بالکل غلط بات ہے. اور ایک اور غلطی، یہ تو ایک جہالت ہے، اور اس سے بڑی جہالت کیا کہ اس جہالت پر دلیل دے دیا صحیح بخاری کی حدیث کا. اب اس کی عادت ہے، یہ کوئی بھی خرافات بکتا ہے تو اس کے لیے قرآن کی کوئی آیت پیش کر دیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری مسلم کی حدیث لے لیتا ہے، اور لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں. تو حوالے چیک کرنے والوں کو چاہیے کہ 2 چیزیں چیک کریں. ایک تو جو ریفرنس دے رہا ہے وہ جا کے دیکھیں کہ وہاں پہ وہ ہے کہ نہیں. جو متن پڑھ رہا ہے، جو نص ہے قرآن یا حدیث کی، وہ نص وہاں پر ہے کہ نہیں، اس کو چیک کریں. اور دوسرا مرحلہ ہے کہ اس کا فہم بھی چیک کریں کہ یہ جو فہم پیش کر رہا ہے کیا وہی فہم اس حدیث کا ہے، اس آیت کا ہے. تو اس مسئلے میں آپ اگر جا کے چیک کریں تو جو حدیث اس نے پڑھا ہے وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو صحیح بخاری میں 4 جگہوں پر یہ حدیث ہے. ان میں سے ایک جگہ ہے حدیث نمبر 6732. اس کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الحق الفرائض باہلھا فما بقی فہو لاولی رجل ذکر. کہا کہ وراثت جب بانٹو تو سب سے پہلے ان کو دو جن کے حصے متعین ہیں. جیسے شوہر کا حصہ متعین ہے اس کو دے دو، فلاں کا حصہ متعین ہے اس کو دے دو. اور متعین حصے والوں کو دینے کے بعد جو بچے وہ کس کو دینا ہے؟ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. تو یہ بچا ہوا اس شخص کو دینا ہے جو میت کا قریبی مذکر رشتہ دار ہے. اب اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ 2 چیزیں، اولا رجل ذکر. ان دونوں الفاظ کو ملا کے آپ دیکھیں تو اس کا مفہوم بہت واضح ہے جو پوری دنیا سمجھتی ہے کہ میت کا قریبی مذکر ہو مذکر کے چین کے ساتھ. جب یہ کہہ دیا قریبی اولا رجل ذکر، قریبی ذکر ہو،
تو اس کا مطلب اگر دور ہے تو وہ بھی ذکر ہی ہونا چاہیے، یعنی مذکر کا چین، میل کا چین ہونا چاہیے۔ لیکن اس شخص نے یہاں بھانجے کو لا کے ڈال دیا اس فہرست میں۔ تو بھانجا قریبی مذکر رشتہ دار نہیں ہے، کیونکہ بھانجا میت سے کس واسطے سے جڑتا ہے؟ بھانجا میت کی بہن کے واسطے سے جڑتا ہے۔ تو بہن یہ فیمیل ہے، یہ مؤنث ہے، تو یہ مذکر کے چین سے نہیں ہے۔ بھانجا یہ مذکر کے چین سے نہیں ہے، یہ مؤنث، بیچ میں مؤنث موجود ہے، تو یہ میت سے جڑ رہا ہے، بیچ میں واسطہ مؤنث کا ہے۔ اس لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث اس پر صادق نہیں آتی ہے، جو حدیث میں کہا گیا فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ، یعنی مذکر کے چین سے میت کا جو قریبی رشتہ دار ہے اس کو دیا جائے، تو بھانجا میت سے مذکر کے چین سے نہیں جڑتا ہے، مؤنث آ جاتی ہے بیچ میں، اس لیے بھانجا عصبہ نہیں ہوگا، بھانجا کو باقی نہیں ملے گا۔ اور آپ دنیا کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھیں، اہل سنت نے جتنی بھی کتابیں لکھی میراث پر، کسی ایک نے بھی بھانجے کو عصبہ نہیں بنایا۔ عصبہ بنانا تو بہت دور کی بات ہے، اس کو وارثین کی فہرست میں کہیں بھی رکھا نہیں ہے، نہ صاحب الفروض میں، نہ صاحب التعصیب میں، کہیں بھی نہیں رکھا، اس کو ذوی الارحام میں جا کے رکھا۔ تو یہ اس نے دوسری غلطی کی کہ جو بچا ہوا مال تھا وہ بھتیجوں کو دے دیا، اور بھتیجوں کے ساتھ ساتھ بھانجوں کو بھی دے دیا۔ اور اس پرجہالت جواب کے ساتھ ساتھ مزید جہالت یہ کہ اپنی اس جہالت کے لیے اس نے صحیح بخاری کی حدیث دے ڈالا۔ اس کی عادت ہے کہ کچھ بھی منہ سے نکل جائے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، کچھ بھی کہو اس کے لیے حوالہ بخاری مسلم کا دے ڈالو، چاہے اس حدیث میں بات ہو یا نہ ہو۔ اب سوال یہ ہوا کہ بھانجا عصبہ ہوتا ہے، اس کی دلیل دو۔ دلیل میں کیا پیش کیا گیا؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 6762۔ کوئی بھی بندہ جا کے دیکھے گا، اس کا ترجمہ جو پڑھے گا تو کیا لکھا رہے گا کہ بھانجا بھی قوم کا شمار ہوتا ہے۔ اب اس کو کہاں اتنی عقل ہے کہ اس میں وراثت کا مسئلہ ہے کہ نہیں، بھانجا قوم کا شمار ہوتا ہے، بس اسی پہ پھول جائے گا کہ ہاں دلیل مل گئی۔ ارے بھائی، اس میں تو صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ بھانجا قوم کا شمار ہوتا ہے، لیکن یہ کہا ہے کہ وہ وارث ہوتا ہے، وہ عصبہ ہوتا ہے۔ بھائی قوم میں تو بہت سے لوگ شمار ہوتے ہیں، رشتوں میں بہت سارے لوگ آتے ہیں، نانا بھی رشتے میں آتا ہے، اب کیا وارثین میں آ جائے گا؟ پھوپھی بھی رشتے میں آتی ہے، کیا وارثین میں آ جائے گی؟ تو بہت سارے لوگ رشتوں میں آتے ہیں، بہت سارے لوگ قوم کے ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ان سب کو وراثت میں حصہ دے دیا جائے۔ تو اس حدیث کا وراثت سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہ ایک الگ حدیث ہے۔ اب ذرا غور فرمائیں کہ وراثت کے مسئلے میں خود کی یہ حالت ہے اور تان و تشنیع علماء پر کہ ان کے بس کا نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اسلام کی روشنی میں علم وراثت سیکھنے کے لیے 4 چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی وراثت نہیں سیکھ سکتا۔ ایک، قرآن کا علم ہونا چاہیے، دوسرا حدیث کا علم ہونا چاہیے، تیسرا نسب کا علم ہونا چاہیے، اور چوتھا حساب کا علم ہونا چاہیے۔ اور علی مرزا نے یہاں پر یہ جواب دے کر ثابت کر دیا کہ ان 4 معاملوں میں بالکل نکما ہے۔ دیکھیے، قرآن بالکل نہیں سمجھ پایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ بیٹیوں کا حصہ ثلث ما ترک ہے، ترکے سے 2/3 ملے گا، اور اس نے کیا کہا کہ اصحاب الفروض کو دینے کے بعد جو بچے گا وہاں سے 2/3 جو ہے بیٹیوں کو ملے گا۔ یہ قرآن نہیں سمجھ پایا، حدیث بھی نہیں سمجھ پایا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ الحق الفرائض باہلھا فما بقی فہو لاولی رجل ذکر۔ صحیح بخاری کی حدیث میں کہا گیا کہ جو بچا ہوا مال ہوگا وہ قریبی میل رشتہ دار کو، مذکر کو ملے گا، یعنی جو مذکر کے چین سے آئے گا۔ یہ حدیث ہے، اور یہ سمجھ کیا لیا، اس میں جو مؤنث کے واسطے سے آ رہا اس کو بھی لے جا کے اس میں داخل کر دیا۔ تو حدیث بھی نہیں پتہ اس کو۔ تیسری چیز، نسب کا پتہ ہونا چاہیے، اسے نسب بھی نہیں پتہ، اسی لیے تو اس نے غلطی کیا صحیح بخاری کی حدیث سمجھنے میں، بھانجے کو بھتیجے کی فہرست میں لا کے ملا دیا، تو نسب کا بھی اس کو پتہ نہیں۔ اور چوتھی چیز، حساب، اسے حساب کا بھی پتہ نہیں، اسے میتھ بھی نہیں آتا، اسے انجینئرنگ بھی نہیں آتی، بلکہ وہ اس کا جو لیکچر ہے مسئلہ نمبر 22، اس میں جہاں اس نے یہ کہا ہے کہ یہ کام مولوی کر سکتا ہے، وہیں پر اس نے بہت ساری غلطیاں کی ہیں۔ ابھی میرے پاس وقت نہیں کہ ان ساری غلطیوں کو میں ایک ایک کر کے بیان کروں، ہو سکتا ہے میں بیان بھی کروں گا کبھی، لیکن اس میں ایک چیز کی طرف میں نشان نہیں کروں گا جس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں اس کو حساب بھی نہیں آتا ہے۔ اس میں ایک جگہ وہ کیا کہتا ہے کہ نان مسلم قرآن پہ اعتراض کرتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ حصہ دینے کی شروعات کہاں سے کرنی ہے۔ یہ پہلے سمجھ نہیں آتا کہ شروع کہاں سے کرنا ہے، آج ماں کا اتنا حساب، اور اس میں پھر جو کافی کفار ہیں انہوں نے مذاق بھی اڑایا، جی دیکھیں جی یہ تو رقم پوری ہی نہیں بنتی، 1/6 1/6 1/8 یہ جمع کریں تو پورا 1 تو بننا چاہیے، 1 بنتا ہی نہیں ہے۔ تو ان کے دماغ کا فطور ہے، ان کو کیلکولیشن ہی نہیں آتی ہے، یہ بیسک میتھمیٹکس ہے، اس کو سمجھیں۔ تو نان مسلم کا اعتراض کیا نقل کیا کہ بھائی جب آپ حصہ دیتے ہیں تو فلاں کو 1/6، فلاں کو 1/6، فلاں کو 1/4، تو یہ پورا 1 ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، پہلے یہ حصہ دیتے ہیں، پھر جو بچتا ہے وہ فلاں جگہ تقسیم کرتے ہیں۔ یہ نان مسلم کا اعتراض کا جواب دے رہا ہے۔ غیر مسلموں کے اعتراض کا اس کی طرف سے یہ جواب، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے اس کو حساب نہیں آتا،
کیونکہ دنیا کے کسی بھی نان مسلم نے آج تک میراث کے مسئلے پر، میراث کے معاملے میں یہ اعتراض اٹھایا ہی نہیں ہے۔ نان مسلم کا اعتراض جو ہے وہ عول کے مسئلے پر ہے، کیونکہ فرائض میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرآن نے جس کے جتنے حصے متعین کیے اس حساب سے دیتے جاتے ہیں تو سب کا مجموعہ ایک سے بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ جو قصر کا معاملہ ہے اس کو آپ جمع کریں تو ایک سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن کہیں کہیں ایک سے زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس پہ نان مسلم نے اعتراض کیا ہے کہ یہ حساب کے اصول کے، ریاضی کے اصول کے خلاف ہے، اور اس کا معقول جواب بھی علماء نے دیا ہے، اس پر ہم کبھی اور بات کریں گے۔ لیکن یہ شخص نان مسلم کے اعتراض کو سمجھ نہیں سکا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حساب میں اس کی پہنچ کہاں تک ہے، حساب اس کو کتنا آتا ہے۔